Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sibghat Allah, class 35, the owner of all treasures. हमारा जनरोसिटी का जो अल्लाह ताला के जनरोसिटी के जो नाम थे उनका सेट मुकम्मल हुआ और हमने देखा कि किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से अल्लाह ताला देता है. सो मैनी डिफरेंट वेज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स. और इतना ज़्यादा हम वी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतना कुछ उसने हमें दिया है. इसका हमें एहसास होता है, अपनी नेमतों का एहसास होना शुरू हो जाता है जब हम अल्लाह ताला को जानते हैं. और इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ जनरोसिटी अल्लाह ताला के थे और डिफरेंट नेम्स ऑफ अल्लाह दैट हैव टू डू विद जनरोसिटी, वो आपने ज़रूर देखी होगी वो वीडियो. उसको देखें और लेट अस ऑल अंडरस्टैंड कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है. शुरू करते हैं क्लास. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह. इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. तो आज की जो हमारी टॉपिक्स हैं आप लोगों के सामने हैं और एक्सेम्पलरी प्रिंसिपल जो अलक़वाइद अल-मुस्ला को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह. आप लोगों के सामने होगी आपकी किताब, तो उसको प्रॉपर्ली ठीक तरीके से फॉलो करें. और आप लोगों को इस तरफ हम ध्यान दिलाएंगे कि जो है ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. इनको जान के क्या फ़ायदा होता है, वाई डू वी नीड टू लर्न दीज प्रिंसिपल्स. और फिर जब ये प्रिंसिपल्स पता चल जाते हैं तो हाउ कैन वी अप्लाई देम. अच्छा, उसके अलावा अल्लाह ताला का जो आज का नाम है अल-गनी, उसका मीनिंग देखेंगे हम. एंड बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, कि बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज अ प्रेज वर्दी एट्रीब्यूट, के नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. एंड देन डू नॉट ग्रीव फॉर व्हाट यू डोंट हैव. ये जो टॉपिक है हमारा कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसकी हसरत ना करें. एंड देन जनरोसिटी का टॉपिक है हमारा कि जो है जो जितने भी अभी हमारे नाम अल्लाह ताला के हमने कवर किए हैं, टू लिव बाय दीज नेम्स, इसको कंक्लूड करने के लिए टू हाउ टू लिव बाय देम वी शुड बी जनरस एंड वी शुड हैव जनरोसिटी. और बाकी हमारे जो रेगुलर टॉपिक्स हैं उनसे कंक्लूड करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अलक़वाइद अल-मुस्ला हमारी मुकम्मल हो गई है, मगर हम इसका ज़िक्र जारी रखेंगे. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल प्रेज्ड बुक्स इन द नेम्स ऑफ अल्लाह. और ये प्रिंसिपल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से शेख सालेह अल उथैमीन ये प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं, उसकी दलाइल के साथ उन्होंने किताब में मेंशन किया है. इट इज़ ऑल फ्रॉम द टीचिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह. शुरू में ही किताब के बिफोर स्टार्टिंग द बुक तो शेख ने मेंशन किया है कि बिलीफ इन द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जो है इट इज़ वन ऑफ द, एक तो अल्लाह ताला पे जो ईमान है, अल्लाह पे ईमान इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ईमान. एक मोमिन का, एक मुसलमान के जो पिलर्स ऑफ ईमान है उसका सबसे मेन सेंट्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो ईमान बिल्लाह. अल्लाह पे किसी का अगर ईमान नहीं होगा तो फिर बाकी तमाम जो पिलर्स ऑफ ईमान है उनका कोई मकसद नहीं है. सारे पिलर्स ऑफ इस्लाम का कोई मकसद नहीं है अगर कोई अल्लाह पे ही बिलीव नहीं करता है. तो दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पिलर ऑफ ईमान. पिलर्स ऑफ ईमान में जो अल्लाह ताला पे जो बिलीफ है उसके अपने 4 पिलर्स हैं. सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला के होने पर, अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस पे बिलीफ हो, अल्लाह ताला की रुबूबियत पे बिलीफ हो, अल्लाह ताला की उलूहियत पे बिलीफ हो और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पे बिलीफ हो. ये तो ईमान हुए. और फिर उसके अलावा इन सारी चीज़ों में तौहीद के, जस्ट ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके अलावा कोई भी नहीं. तो देयर व्हाट इज तौहीद? तौहीद इज द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और तौहीद के 3 कैटेगरीज हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है ये बात,
کہ توحید ان د ربوبیہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پیدا کرنا، رزق دینا، بارش بھیجنا، انبیاء پہ وحی بھیجنا، موت دینا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دینا، ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جوڑنا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس سب میں یہ بلیف ہم ہونا کہ صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی یہ سب نہیں کر سکتا. دیٹ از ربوبیہ، دیٹ از توحید الربوبیہ. پھر بلیف ان الوہیہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ صرف وہی ہمارا الہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکنا ہے، مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، توکل کرنا ہے تو اسی پہ کرنا ہے، اور اس کے سوا کسی کے لیے قربانی نہیں کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی بھی طرح کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے اس کے علاوہ. پھر توحید ان اسماء و صفات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشنز ہیں، جو اس کے نام ہیں، اس میں صرف وہی ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے. لیسا کمثلہ شیء، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایسے ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسی مثال کسی کی بھی نہیں ہے. تو اس سے شیخ نے بات شروع کی ہے. اور پھر ہمارا جو پہلا پرنسپل ہے کتاب کا، وہ ہے کہ all of the names of Allah subhanahu wa ta'ala are beautiful. اور اس کی دلیل ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ جو ہے ہماری اسٹڈی، جو الاسماء الحسنہ کی جو اسٹڈی ہے، وہ اس پہ بیس کرتی ہے. one of the main things that we study about یہ آیت جو ہے سورۃ الاعراف کی. تو اس میں کیا ہے کہ all of his names are beautiful، کہ کوئی بھی there is no possible defect in the names of Allah. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی کمی، بالکل بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام میں. نہ صرف کہ وہ سننے میں خوبصورت لگتے ہیں، بلکہ ان کے میننگز بھی خوبصورت ہیں، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ایکشنز اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ بھی بے انتہا خوبصورت ہیں. مخلوق کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت اچھے نام ہوں، سننے میں بہت پیارے لگیں، آپ ان سے سوال کریں کہ اس نام کا کیا مطلب ہے، تو کیا ہو سکتا ہے جو مطلب بتائیں وہ کوئی بہت اچھا مطلب نہیں ہے، یا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر وہ ایٹریبیوٹس نہ ہوں جو اس نام کے اندر مینشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام نہ صرف کہ وہ سننے میں خوبصورت ہیں، دے آر پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ ان ایوری وے. اور جو ہے جب دو نام ساتھ میں کمبائن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ایک پرفیکٹ کمپلیٹ بیوٹیفل نام اور دوسرا پرفیکٹ کمپلیٹ اور بیوٹیفل نام جب وہ ساتھ میں کمبائن ہوتے ہیں تو اٹ از پرفیکشن اپان پرفیکشن، نور علی نور ہو جاتا ہے. دو ناموں کی میننگ اس کو بہت اور اسٹرینتھن کر دیتی ہے. ایک تھرڈ بہت اسٹرانگ، بہت خوبصورت میننگ بن جاتا ہے جب دو نام ساتھ میں کمبائن ہوتے ہیں، اور اس کو ہم الاسماء المقترنہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کو جب دو نام ساتھ میں کمبائن ہوتے ہیں تو their beauty is expressed on their own and also when they're combined together تو اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں میننگ. پھر جو ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پرنسپل، یہ بھی آج ہی ہم کر لیتے ہیں کہ there are also titles and descriptions. یعنی کہ نہ صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، نہ صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی descriptions بھی ہیں. وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے. تو جو ہے پہلے پرنسپل کو یاد رکھیں کہ it's not only that they are beautiful sounding, beautiful in meaning, but یہ اللہ تعالیٰ کی descriptions ہیں. اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے نام جانیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یہ معرفت حاصل کریں and you will get to know him. He is called by these names and he also has these attributes. He is as he has described himself. تو اور انسانوں کے ساتھ، ہیومنس کے ساتھ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں بہت ڈیفیشنسی ہوتی ہے. بہت سارے بہت کرپٹ لوگ جن کے بہت نوبل، بہت اچھے نام ہیں ان کے، مگر they are not as their names describe them. اور جو ہے پھر ایسا ہو سکتا ہے کسی کا نام غنی ہو مگر وہ پور ہے، وہ غریب ہے، اور کسی کا نام سائمہ ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے روزے رکھنے والی، مگر ہو سکتا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہوں. تو جو ہے انسانوں کے جس طرح کے نام ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی ویسی ہی ڈسکرپشن ہو، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے نام ہے. تو ایگزامپل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے آیت میں جیسے آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ الغفور ہے، اور اس کی بہت پیاری آن اٹس اون بہت خوبصورت نام ہے یہ، اور اس کی میننگ بھی بہت خوبصورت ہے، اور رحیم کی میننگ بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت پیارا نام ہے.
And when they combine together تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ مغفرہ کرتا ہے، اور مغفرہ میں جتنے میننگز آ جاتے ہیں کہ ہی covers your sins, he forgives you, he saves you from the harmful effects of your sins، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو آگے گناہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، اور غفور میں مبالغہ ہے کہ this is constantly مستقل اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ کو ان چیزوں سے گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں جب آپ کی مغفرہ ہو جاتی ہے. And then he is رحیم، اور رحیم میں صفت فعلیہ بھی ہے، اور غفور اور رحیم دونوں میں. And he does all of this with constant and a lot of رحمہ. Okay, he gives a lot of رحمہ. تو دو بیوٹیفل نام اللہ تعالیٰ کے کمبائن ہوئے، اور ایک تھرڈ بہت بیوٹیفل اسٹرانگ میننگ نکلی ساتھ میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے and he is the possessor of رحمہ. تو جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ is also as he is described himself، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی یہی ہے ساتھ میں. جب آپ کو یہ پرنسپلس پتہ چلتے ہیں، جب آپ یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یو اسٹارٹ لونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ مور، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا، یہ صفت ہے میرے رب کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے بہت آپ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ہر برا خیال اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو بھی برا خیال آتا ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ فریز ہے فرام دعا، دعا الاستفتاح، جو کہ ریکمینڈڈ ہے جب قیام اللیل کے لیے نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو ون آف دا دعاز اس کا فریز ہے یہ والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، کہ تمام کی تمام جو ہے گڈنس ہے اور ہر طرح کی جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر طرح کے شر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے بالکل بھی. تو all negative thoughts about Allah are removed when we learn this about Allah subhanahu wa ta'ala. And then you start to trust Allah، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، دعاؤں میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے، and you know that you know exactly who you're calling upon and he is completely capable of giving you. تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، تو you know کہ آپ جو بھی مانگ رہی ہیں whatever you're asking for he is able to give you. He is the owner of all treasures، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے وہ دینے کے قابل ہے. اچھا آواز آ رہی ہے؟ Is there a problem with the sound? ساؤنڈ از کلیئر ٹو می. آئی تھنک نادیہ نے بھی مینشن کیا ساؤنڈ کلیئر ہو سکتا ہے کوئی لوکل ایشو ہو مریم کے پاس. Okay. Alright. آگے کی جو بات ہے وہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، آج کے نام اور جو پرنسپل ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہے that you know who you're calling upon and that he is completely capable of giving you what you're asking him. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے the owner of all treasures، تو the treasures of Allah. یہ آیت ہے قرآن میں سورۃ الحجر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. And there is not a thing but that with us are its depositories, and we do not send it down except according to a known specified measure. اچھا، کوئی بھی آیت قرآن کی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آیت قرآن کی وٹ ایور یو ریسائٹنگ اینڈ وٹ ایور اسپیشلی وٹ یو میمورائزنگ، جب آپ کچھ میمورائز کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کے میمورائز کرتے ہیں تو اس بات کا احساس کریں کہ دس آیا آن اٹس اون از اے ٹریجر. اوکے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہز اسپیچ، اس سے بڑا کیا ٹریجر ہو سکتا ہے جو آپ کو مل گیا، اور آپ کے سینے میں اگر وہ ٹریجر ہے تو ہیوج بگ ٹریجر ہیز بین گیون ٹو یو، جو آپ کو اگر کوئی آیا میمورائز ہو گئی. تو یہ آیا جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس میں یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے جب آپ اس کو جانتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے پر ایمان ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ سب کچھ، ایک تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ، اور جو کچھ بھی آپ مانگ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو بھی میں مانگ رہی ہوں، جو بھی مجھے ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس ہے بھی، اور دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ دینا چاہتا ہے.
तो ये जानते हुए फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि हमें पलट के अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। तो और फिर जो बहुत सबसे बड़ा रियल ट्रेजर, दैट द ट्रेजर दैट वी आफ्टर आर द ट्रेजर्स ऑफ द हियर आफ्टर दैट अल्लाह ताला हैज, कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी फिर हम करते हैं वो हम इसी ख्याल से करते हैं कि एवरीथिंग शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। व्हेन वी लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। व्हेन वी गिव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। व्हेन वी स्पेंड, we do we worship, we do anything, we do it for the sake of Allah। तो क्योंकि हमें पता है कि ना सिर्फ we're returning to Allah, बट जो कुछ भी हमें रिटर्न भी अल्लाह ताला दे रहे हैं, हर चीज़ का रिटर्न भी अल्लाह ताला ने देना है। एंड ही हैज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, जो कि जो है वो जिसमें से कि प्रभु हमें दे सकता है इन द हियर आफ्टर। तो अल्लाह ताला से मिलने का शौक बढ़ जाता है, और अल्लाह ताला से जो हमें मिलेगा उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो and there is no need that we can ask Allah and that He cannot give us. He can give us everything, and the end of everything is with Him. तो ये जानते हुए फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें दे सकता है, और हर काम का अजर जो है वो अल्लाह ताला ने ही देना है। And the greatest treasure that we can have in this dunya is ma'arifah of Allah and His pleasure and His closeness. और फिर the greatest treasure is in the hereafter, जो अल्लाह ताला की जब मग़फ़िरा मिलेगी, जब अजर मिलेगा, and the face of Allah subhanahu wa ta'ala, looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter, which is the ultimate treasure that we can achieve. The meaning of Allah's name, Al-Ghani. एक ही नाम है जो हमारा अल्लाह ताला का नाम Al-Ghani, as we conclude the generosity of Allah के जो नाम है। Al-Ghani, the rich, the free of need, ये कुरान में 18 मरतबा आया है ये नाम। और इसकी हम मीनिंग्स देखते हैं, फिर आगे भी बात करते हैं। तो इसका मीनिंग है टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, खुद कफील और खुद मुख्तार होना। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। और दूसरा टू बी फ्री फ्रॉम नीड्स और वांट्स, किसी चीज़ की जैसे ज़रूरत नहीं होना और कोई वांट नहीं होना। एंड टू बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, तो माल का इतना होना कि काफ़ी भी हो, और फिर ये भी कि वो अबंडेंट हो और फ़ायदा भी दे। तो उसमें ये भी आ जाता है टू बी वेल्थी एंड रिच, भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे इसकी मीनिंग्स हैं। अल्लाह ताला का नाम अल-गनी। और एक बहुत ही प्यारी मीनिंग है गानिया, नाम भी होता है लोगों का। तो गानिया का मतलब होता है टू बी सो ब्यूटीफुल कि आगे से कोई जो है से मेकअप की कोई ज़रूरत ना हो, अपने आप को जैसे ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े, नेचुरली इतना खूबसूरत होना, इसको कहते हैं गानिया। Linguistically, ghina is used to refer to the concept of independence because of being self-sufficient. Ghina ka opposite है faqr, which means poverty, being in need. Faqir is used to describe a poor person. और जो है इंसानों में, क्रिएशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फकीर नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि अल्लाह ताला की जरूरत ना हो। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अल्लाह पे हर कोई डिपेंड करता है। और अल-गनी इज द ओनली वन who's truly अल-गनी, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जिसको किसी की भी जरूरत नहीं है। or he is completely free of all needs, he is completely satisfied, and जिसको के one upon whose wealth, riches and blessings all other depend। अगर किसी को कोई किसी चीज में अल्लाह ताला ने self sufficient किया हुआ भी है, तो it is because of what अल्लाह ताला has given them। कोई अगर independent है, कोई rich है, कोई भी इन सारी description के कोई भी aspect उसके पास थोड़ा सा मौजूद है, तो अल्लाह ताला की नीड से तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो सकते कभी भी। मगर जो भी उनको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है, और जो भी इनके पास एबिलिटी है, वो भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसकी बात कर लेती हूँ कि मैंने अभी जो कल जो हमने क्विज किया था, उसमें जो नेमिंग पीपल वाली जो क्विज था, उसमें अल-गनी और गनी और समद। अच्छा, मैं अलिफ लाम जान के नहीं लगा रही हूँ जब मैं ये क्विज करती हूँ। वैसे whenever we should refer to Allah subhanahu wa ta'ala, तो हम अलिफ लाम जो है वो लगाएंगे साथ में। Always use the article of al when you're referring to Allah subhanahu wa ta'ala, but यहाँ पे मैं जान के नहीं लगा रही, but that's because that's not usually how we name people। तो जो है गनी और समद,
ये जो दोनों नाम हैं, कभी कभी जब इनकी ट्रांसलेशन लिखी होती है तो सेल्फ सफिशिएंट, दोनों की ट्रांसलेशन में सेल्फ सफिशिएंट लिखा होता है। बट अलगनी की तो बहुत मेन मीनिंग में है टू बी सेल्फ सफिशिएंट। बट असमद ऐसा नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि इट इज, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एंड इट्स वन ऑफ दोज नेम्स जिसके के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और इसको एक वर्ड में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। कभी कभी हमारी अपनी लिमिटेशन होती है, जैसे कुरान की ट्रांसलेशन हैं तो उसमें इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट द मीनिंग ऑफ ऑल द नेम्स, इतने लंबे लंबे जो मीनिंग्स होते हैं वो सारे के सारे तो नहीं लिखे जा सकते, बट उस छोटे से अलग अलग, यानी छोटा नहीं कहना चाहिए, बट दैट जस्ट वन वर्ड, उसके अंदर इतने सारे मीनिंग्स कलेक्टेड हैं कि उसको एक वर्ड में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है। That's just a limitation of translation. तो अगर असमत को ट्रांसलेट किया जाए या उसको समझाया जाए बहुत ही छोटे से एक पैराग्राफ में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि the self-sufficient master who has no need to eat or drink, neither nothing goes in him and nothing comes out of him, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। जो असमद अल्लाह ताला का नाम सिर्फ एक ही आयत, एक ही सूरा में आया है कुरान की, सूरत अल-इखलास में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला के नाम असमद के बाद की जो आयतें हैं वो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो असमद को डिस्क्राइब करें, इट इज़ एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन ऑफ असमद। तो आप खुद बताएं कि ये नाम कभी भी किसी को नहीं दिया जा सकता है, इट कैन नॉट बी लाइक, ना अलिफ लाम के साथ और ना अलिफ लाम के बगैर किसी को जो है समद नहीं कहा जा सकता, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी समद। ओके, तो ये बात तो क्लियर होगी। इंशाल्लाह मैं और भी आगे इसको एंड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाउ टू नेम पीपल, और जब अगर किसी का नाम हो तो फिर हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या रूलिंग है। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम गनी, ये वाला जो नाम है ये इंसानों को दिया जा सकता है, ठीक है। कोई मुझे इसका प्रूफ दे सकता है कि हमारे पास इसका क्या प्रूफ है कि इंसानों को ये नाम दिया जा सकता है गनी? और आप लोग अगर चैट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, फिजा ने हैंड रेस किया, फिजा यू कैन ओपन योर माइक। क्योंकि हमारे एक खलीफा राशिद थे, हजरत उस्मान गनी उनका नाम था। Yes, 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 yes. That's a very good proof कि हम जो है ना ये नाम इंसानों को दे सकते हैं। वैसे कुरान में भी आया है इंसानों के लिए भी, जैसे मेंशन हुआ है कि जैसे जब जो यतीम की कफालत करे अगर वो गनी हो तो फिर वो यतीम के माल में से कोई अपने लिए कुछ ना ले, अगर कोई गरीब हो तो वो ले सकता है। तो इसकी यहाँ पे कुरान में भी मेंशन है। बट उस्मान गनी से हम जानते हैं कि his title was गनी, and it is okay, completely fine to give this name to a human being. Acha, give me 1 minute. I need to let my cat out. Yes. All right. Um, Zajjaj कहते हैं इस नाम के बारे में। He is Al-Ghani, free of need and free of his creation by his ability and majestic power, and the creation is in need of his benevolence and beneficence. Um, Az-Zajjaj कहते हैं Al-Ghani, the rich in the Arabic language means the one who stands in no need of others. Allah stands in no need of anyone, and subhanallah. Um, Allah Ta'ala is free of need of what He has created and is creating, and what He's managed and is managing of affairs, in what He gives, provides, ordains, and decides. No one can repel His command, and He's able to do all things. Al-Khattabi कहते हैं Ghani is the one who's self-sufficient of his creation and their support for his dominion. He stand in no need of them, and they are the ones who are poor and stand in need of him. जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद. O people, you are in need of Allah, and Allah is Al-Ghani Al-Hamid. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है।
اور جو چیریٹی ہے، جو صدقات ہیں، وہ گھر سے شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے، جن سے کہ آپ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو لوگ جو آپ کی کیئر میں ہیں، جن کی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، ان کی سب سے پہلے آپ نے ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اور جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے جو کہ ایکسٹرا سرپلس میں سے دیا جائے، یعنی کہ اپنے آپ کو محروم کر کے نہیں، بلکہ جو آپ کے پاس بچتا ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، میں حدیث کو ایکسپلین کریں، I'm not پیرافریز بھی کریں تھوڑا سا۔ تو جو اگر پہلے سے آپ اپنا بجٹ بنا لیں، اس میں سے تھوڑا سا صدقہ الگ کر لیں، that's also a very good thing to do۔ and he who asks Allah to help him abstain from the unlawful and the forbidden, Allah will fulfill his wish۔ کہ جو اپنے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دیں اور مجھے جو ہے جو حرام ہے اس سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں، تو اللہ تعالیٰ will fulfill his wish۔ if he asks Allah for self-sufficiency, he will be made self-sufficient by Allah۔ آپ کو جو دعا کرے گا کہ مجھے کسی پہ میں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا پوری کرے گا۔ اچھا، جو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو سب سے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے نا، اللہ کا ہاتھ تو سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ gives everyone، اور جو بھی جنرس ہے ان میں سب سے زیادہ جنرس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ، تو میں اسی میں سے بتا رہی تھی آپ کو، اور یہ کہ the one who is needed has a merit excellence for having what is needy what the needy does not have۔ یعنی جو دینے والا ہے اس کو ایک فوقیت حاصل ہے جو لینے والا ہے اس کے اوپر۔ اور ہر طرح کی ڈیفیشنسی اللہ تعالیٰ سے تو ہر طرح کی ڈیفیشنسی نگیٹڈ ہے نا، in every aspect، اور کسی بھی قسم کی انکیپیسٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کے اندر پرفیکشن ہے۔ اور جو ہے nor does anyone have a favor due on him، اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی کچھ بینیفٹ نہیں دے سکتا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ This is because everything other than him is created by him and invented by him, and they own nothing of their affair except what Allah wills and disposes۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ غنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، تمام غنا، رچنس، ہر لحاظ سے پرفیکشن اینڈ ابنڈنس اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے۔ He subhanahu wa ta'ala cannot be except rich because his richness is one of the requirements of his essence, just as he cannot be except the creator۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، he is all able، he is al-qadir، he is al-razzaq، اور یہ ساری جو of course when he is the creator، when he is the Rabb، تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری جو ہے وہ صفات ہوں گی۔ and he cannot be except al-ghani۔ He stands in no need of anyone in any aspect۔ He is the rich in whose hand are the treasures of the heavens and the earth, and the treasures of this world and of the hereafter۔ He is the one who suffices and enriches all his creation generally, and specifically enriches his special creation by bestowing the divine knowledge and facts of belief upon their hearts۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ لوگوں کو مل رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بہت جو ہے بڑا خزانہ ہے جو آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس کو دونوں ہاتھوں سے لیں۔ بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملا جو کہ آپ کو مل رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دل بھر جائے، ایسا نہ ہو کہ بور ہو جائیں۔ بہت ہی بڑا تحفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے آپ کے پاس۔ انسان جو ہے بائی نیچر فقیر ہے۔ ہماری کریشن ہر طرح سے، ہماری کریشن کو ہی دیکھ لیں کہ ہم اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے ہیں، ہر وقت خالی ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، آلویز ان نیڈ۔ اور ہماری تمام ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ الغنی۔ اور جو اس کے برعکس، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ اور اگر ہم کسی کو کوئی فائدہ دیتے ہیں، ہم کسی کو کوئی بینیفٹ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوز کر رہا ہے دوسروں کی جو ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تاکہ، اور وہ بھی یہ کہ تاکہ وہ ہمیں ریوارڈ دے سکے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو ہمیں دوسرے ڈفرینٹ سچویشن میں، ایک دوسرے سے الگ الگ سچویشن میں ہمیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کبھی کوئی کسی کو کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی کسی کو کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اینڈ آل آف دس از سو دیٹ ہی کین ریوارڈ اس۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ is the absolute rich and the creation is poor and stands in need of him۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
Allah mentions in this verse the neediness of his servants to him, the neediness of his servants of him, and that is essential matter that does not separate from them. He is rich, worthy of all praise by his essence. His richness and praise are affirmed for his essence, not due to any matter that he ordained. यानी जो अल्लाह ताला की जो रिचनेस है वो इसलिए नहीं है कि किसी कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि अल्लाह ताला गनी हो गए, कोई ऐसी any circumstances जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि in his essence he is ghani. Or similarly, the neediness of the slaves is affirmed to their essence. It is not justified by an occurrence. ऐसा नहीं है कि हम फकीर हैं तो किसी वजह से किसी सिचुएशन में इसलिए हम फकीर हो गए. ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमारी सिफत जातिया है कि हम फकीर हैं. और जैसे कि अल्लाह ताला अल-गनी है, he is in all situations गनी और हमीद, और हम all situations में फकीर हैं. The neediness of the servants to their Lord is of two kinds. दो तरह की जो मैं ये वाली आयत है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, इसकी बात हो रही है यहाँ पे कि जो बंदे की, इंसान की जो ये फकीरी है, ये दो तरह की होती है. अपने जो लॉर्ड, अपने रब की तरफ जो फकीरी होती है, तो वो दो तरह की होती है. नंबर वन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड नीडीनेस. ये वो नीडीनेस है, ये वो ज़रूरत है जो कि हर किसी के, ऑल द क्रिएशन, तमाम क्रिएशन जो है उसको अल्लाह ताला की ज़रूरत है, अपने पैदा होने के लिए, अपने सस्टेन होने के लिए, अपने हर सांस के लिए, हर सेल, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए हमें जो है वो अल्लाह ताला की ज़रूरत है. फॉर एवरी सिंगल थिंग ऑफ एवरी सिंगल क्रिएशन. There is no wicked or righteous person, but he is attributed with it. And this is the kind of neediness that does not entail praise or blame or reward or punishment. ठीक है, ये जो neediness है ना, ये हर किसी को है, हर everybody needs Allah subhanahu wa ta'ala. और इसको कहते हैं, ये this is by Ibn Qayyim, हाँ, in मदारिज अल सालिकीन में से है ये, and this is called फक्र अल इत्तरारी. this is यानी कि we have no control over this need. ये हर किसी को ये जरूरत है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, चाहे वो बिलीवर हो या डिसबिलीवर हो या एथियस्ट हो, चाहे वो ये कहता हो कि आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, वो उसे भी अल्लाह ताला की जरूरत है, उसकी जरूरतें अल्लाह ही पूरी कर रहे हैं. दूसरी जो नीडीनेस है वो है ऑप्शनल चोजन नीडीनेस, जो कि बंदा खुद चूज करता है कि आई एम इन नीड ऑफ अल्लाह, आई नीड अल्लाह. This kind of neediness is a result of two aspects of noble knowledge. One is the knowledge of the slave about his Lord, and the other one is the knowledge of the slave about his own self. The result of these two aspects of knowledge is neediness, which indicates the essence of his richness and the embodiment of the slave's success and happiness. तो क्या होता है कि one of the benefits of the study of al-Asma al-Husna क्या होता है कि हम साथ साथ जो है ना अल्लाह ताला को जानते जाते हैं, और साथ साथ हम सेल्फ अवेयर भी होते जाते हैं. जैसे जैसे अपने रब को जानते जाते हैं, हमें अपने बारे में भी पता चलता जाता है. इन रिलेशन टू हिम हम अपने आप को जानते जाते हैं. दैट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी. हम ये देखते हैं कि जब हम जैसे अल्लाह ताला के ऐसे नाम देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई की, अल्लाह ताला की किंगडम की बात हो रही है, अल्लाह ताला के अल मालिक अल मलिक होने की बात हो रही है, अल अजीज होने की बात हो रही है, तो इंसान की किंगडम के साथ हम जब देखते हैं रिलेशन, तो कितनी इंसान की किंगडम लिमिटेड है, कमजोर है, छोटी है, कोई कोई इतनी हकीर किंगडम है कि तो हमें दिखता है कि अल्लाह ताला की किंगडम में और इंसान की किंगडम में क्या फर्क है. अल्लाह ताला की लव और हमारी लव जब हम उसको कंपेयर करते हैं अल्लाह ताला के नाम अल-वदूद के साथ, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला के लव और हमारी लव में कितना फर्क है. जब हम गिफ्ट्स देते हैं और जब अल्लाह गिफ्ट्स देता है, तो किस में कितना, हमारे गिफ्ट्स में कितनी, हमारे देने में इतनी कमी है, हम अपने देने में इतनी लिमिटेड और इतनी अपने देने में हम नीडी हैं. अपने हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें कुछ चाहिए जिसको हम दें, हमें तौफीक चाहिए, हमें बड़ा दिल चाहिए है, और हमें अजर भी चाहिए. अल्लाह ताला को तो कुछ भी नहीं चाहिए. और अगर कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई फकीर कुछ मांगने के लिए आए, समवन हो, कोई बेगर आए हमारे पास, तो हम कहते हैं ना नहीं है बाबा हमारे पास, हम कहते हैं ना नहीं है, और वो वाकई में नहीं होता. तो हमारे पास तो कभी कभी होता भी नहीं है. तो अल्लाह को जान के बंदा जो है ना वो अपने आप को जानता है. अल्लाह ताला अल कबीर है, तो अल्लाह ताला को जब अल कबीर
when you know him as الکبیر تو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے. You realize how small you are. اور جب اللہ تعالیٰ القوی کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے تم بہت ہی ویک ہیں، ہر طرح سے ویک ہیں. اللہ تعالیٰ الخالق ہے. جب اللہ تعالیٰ الخالق کو پہچانتے ہیں تو پھر اپنے مخلوق ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ I've been created by him and how was I created by Allah سبحانہ تعالیٰ. اس پہ آپ تدبر کرتے ہیں اور اپنی پھر ہر قسم کا کبر آپ کے اندر سے پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ جب پتہ چلتا ہے کہ وہ المالک ہے تو I know that I belong to him. پھر یہ جو فریز ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا میننگ آپ کے لیے چینج ہونا شروع ہوتا ہے کہ truly I belong to him, everything belongs to him. And when I know him as الغفور العفو تو پھر اپنے گناہوں کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ الغنی کو جب ہم جانتے ہیں تو پھر اپنے فقیر ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم کتنے نیڈی ہیں. So in need of Allah all the time. تو جیسے جیسے اپنے رب کو جانتا جاتا ہے انسان اپنی نیڈینس کا بھی احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ I truly need him. Whoever knows his Lord with his absolute richness, ابن قیم لکھتے ہیں, knows himself with his absolute neediness. Whoever knows his Lord with his perfect ability knows himself with his total incapacity. And whoever knows his Lord with his perfect might knows himself with complete humility. And whoever knows his Lord with perfect knowledge and wisdom knows himself with ignorance. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کتنا کچھ دیا ہے. اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹ میں سے ہمیں نکالا while we knew nothing. کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں. نالج کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ. جب ہم اپنے ماؤں کے پیٹ سے باہر نکلے ہمیں تو کوئی نہ پاور تھی نہ نالج تھی نہ جیسے اپنے سے ہارم کو اپنے سے کوئی نقصان کو ہم دور کیا کر سکتے تھے. ہمیں تو نقصان کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا. ہم نقصان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے تھے. اپنی ضرورت کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. ہر بات پہ بس رونا آتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Ta'ala has extracted you from the wombs of your mothers, not knowing a thing, and He made for you hearing and vision and hearts, that perhaps you would be grateful. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے ہمیں یہ ساری فیکلٹیز؟ ہمیں ہماری جو سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اور ہمارے دل ہمیں کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم اسے پہچانیں اور اس کی عبادت کریں اور تاکہ ہم شکر گزار بنیں. تو یہ all of these things are used to gain knowledge. دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے. اور پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں so that we recognize him and so that we can be grateful. اور ہم جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں we are in need of our sight and our hearts and our hearing, while Allah subhanahu wa ta'ala is free of all needs. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور جو کچھ وہ دیے چلے جا رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس کی رحمت ہے. all of this is a manifestation of His rahmah. اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ we deserve this. جو چیزیں بن مانگے اس نے دے دی ہیں اور پھر اتنا کچھ جو ہمیں دعائیں جب ہم مانگتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور پھر جو ہمیں دیتا ہے اس میں اتنی ساری برکت بھی دیتا ہے. جو ہم نے مانگا ہوتا ہے اس میں ہماری دعاؤں سے بڑھ کے ہمیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اتنا کچھ اس نے ہمیں سکھایا ہے، طاقت دی ہے، کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اتنا آنر دیا ہے، قابلیت دی ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود کر لیا کوٹ ان کوٹ، ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود کر لیا. اگر کبھی نہ کیا جا رہا ہو، جو کبھی کوئی بیماری آئے تو وہ بھی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی اس میں اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دس از ناٹ فرام اس. ہم خود سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. جب ہمیں کسی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے and may Allah protect us from being dependent on anyone but him. بٹ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خود سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. جو اس نے ہمیں پاور دی ہے، جو اس نے ہمیں ابیلٹی دی ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں. پھر جو فقیر انسان ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو جتنا زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے کتنی ضرورت ہے اور کتنا جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے پھر قریب آتا جاتا ہے. اور
اس سے دیکھیں کہ جس کو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم when we focus on and we reflect on his du'as، کہ کس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، تو he was the most knowledgeable about اللہ سبحانہ تعالیٰ. He knew اللہ. تو اس طرح سے ہی دعا کرتے تھے with his neediness اور ڈیسپریشن، اور یہ کہ ہی نیڈز اللہ ایون ان کے جو دل کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایمان پہ مضبوط رکھنے کے لیے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اور جو مسنون دعائیں ہیں ان پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ the one who knew اللہ بیسٹ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اچھا، here Ibn al-Qayyim mentions the difference between the beneficence of the creator and of the created beings. He says, indeed, Allah is rich, generous, mighty, and merciful. He does good to his slaves in spite of his richness and self-sufficiency apart from him. یعنی جب بندے کو اللہ تعالیٰ بندے کو جب نفع دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، اس سے کوئی نقصان دور کرتا ہے، تو صرف اور صرف اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے کرم کی بنا پہ کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم کرتے ہیں تو ہم انہیں بدلے میں ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کو کچھ چاہیے. اور انسانوں کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے. اور the purest intention that a human being can have is doing it for the sake of Allah. یہی انٹینشن ہو سکتی ہے، مگر اس میں بھی بندے کو کچھ نہ کچھ چاہیے. Allah Ta'ala does not create the creation to outnumber them because of their deficiency, or to gain honor through them because of humiliation, nor to provide him, nor to benefit him, nor to repel harm from him, or to protect him. Or Allah Ta'ala says کہ in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس کے بعد جو نیکسٹ آئے ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ I seek not any provision from them, nor do I ask that they should feed me. Verily Allah is the provider, the owner of power, and the most strong. تو بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. اور مگر مخلوق جب ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جن کو ہم کچھ اپنی کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، we need each other. Allah Ta'ala does not love and support the one whom he supports out of need or humility as the created being does to each other. Rather, he shows love and support to his awliya or out of his karam, his mercy and love for him, and his jo Allah Ta'ala ki jo love and support hai, it is pure, it is completely pure. They do good to one another due to their need of them and to get benefit from them sooner or later. Had it not been for that benefit, they would not do good to one another. He, the creature, wants to do good for himself, so he made his goodness to others the means of attaining that good for himself. جب ہم ایک دوسرے کا بھلا کرتے ہیں نا، تو ایکچولی کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. we're doing something for ourselves. جیسے ہم اگر کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا we want something، یعنی کہ ہمیں وہ اجر چاہیے. ہم we're doing it for the sake of Allah, but we need something. مگر اللہ تعالیٰ کی جو when he benefits us, it is when we're not able to give him anything in return. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told us, Allah says، یعنی this is حدیث قدسی، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، you can neither do me any harm nor can you do me any good. O my slaves, it is but your deeds that I reckon for you. اور جو ہے جو بھی پھر یعنی نہ بندے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور ان دا ہیئر آفٹر، آخرہ میں جب کوئی دیکھے کہ اس کو اجر مل رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پریز کرے، اللہ تعالیٰ کو پریز کرے. اور جب وہ یہ دیکھے کہ اسے سزا مل رہی ہے، تو اس کو صرف اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا چاہیے ان دا ہیئر آفٹر. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام الغنی قرآن میں کس کس طرح سے آیا، اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 3 طرح کے ہوتے ہیں ان دس وے، کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں
It's just occurred as جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الصمد, it's only occurred once in the Quran, اور it's only occurred on its own. کسی نام کے ساتھ کبھی بھی پیئر اپ نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا نام الصمد, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ دوسرے ناموں کے ساتھ پیئر اپ ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کے ہم نے پرنسپل میں بھی دیکھا کہ اینڈ the meaning is even more enhanced, اور بہت زیادہ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس کی میننگ جب دو نام آپس میں پیئر اپ ہوتے ہیں. جو on its own آتا ہے جب, تو اس کو کہتے ہیں الاسماء المفردہ, ٹھیک ہے. ایسے نام کو ایسے نام کو جب on its own جو آتے ہیں اسماء المفردہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام الغنی دونوں طرح سے آیا ہے, پیئر اپ ہو کے بھی آیا ہے اور انڈیپینڈنٹلی بھی آیا ہے. ان دس آیا, یہ سورۃ یونس میں ہے یہ آیا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. They have said, Allah has taken a son, Subhanah. هو الغني, he is the one free of need. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. You have no authority for this claim. Do you say about Allah that which you do not know? تو یعنی کیا ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, وہ الغنی, وہ تو غنی ہے. اور اولاد کی ضرورت تو یعنی ایک ضرورت ہوتی ہے نا, انسان کو ہوتی ہے اس کی ضرورت, ہمیں ہے ضرورت اولاد کی. اگر انسان کی اولاد نہ ہو تو انسان ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نیڈ کے ساتھ بھیجا ہے, جب اولاد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اولاد کی ہمیں محبت ہوتی ہے, ایک وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو چلڈرن. اس نیڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے سو دیٹ ہیومن ریس کین کنٹینیو. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زمین اور آسمان میں ہر چیز اس کی ہے, ہر شے اس کی تابع ہے, اور کسی کو بھی یہ کلیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ وداؤٹ نالج. جب کوئی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وداؤٹ نالج کوئی بات کرتا ہے تو اس کے کیا ڈینجرز ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ جو جوز اینڈ کرسچنز ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین میں باتیں ایڈ کر کر کے چینجز کر کر کے دے چینج دا ریلیجن فرام واٹ اٹ واز ریویلڈ ٹو دیئر پروفیٹس, جس طرح سے کہ ان کا دین ریویل ہوا تھا اس سے چینج کر کر کے اتنا زیادہ کہ بالکل الگ ہی کچھ فالو کرنا شروع کر دیا, انہوں نے کفر کر لیا. تو talking about Allah without knowledge is one of the major sins. اچھا, اس آیت پہ میرا اپنا ریفلیکشن تھا, this is not from any scholar, میرا اپنا یہ ریفلیکشن تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ نا, کہ اللہ تعالیٰ has no need and he's alone in his ربوبیہ. تو یہ نام بھی مفردہ آیا ہے, واللہ اعلم, like this was just my own reflection on this, کہ it's appeared on its own. پھر اللہ کے نام جو ہے قرآن میں اور طرح سے بھی مینشن ہوا ہے, الاسماء المقترنہ, یہ والا جو نام ہے پیئر اپ ہو کے اور ناموں کے ساتھ, اور دوسرے طریقے سے بھی, تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں. اچھا, یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے کوئی ریفلیکشن ہو تو ونس بفور آئی چینج دا سلائڈ, تو کوئی آپ لوگوں کو بات ایڈ کرنی ہو تو یو موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ. میں نے کسی کو اسائنمنٹ نہیں دیا تھا کوئی, بٹ آئی ووڈ لو اٹ اگر آپ لوگ کوئی یہاں پر اپنا ریفلیکشن بتائیں گے. تو سب سے پہلے غنی حلیم, اللہ تعالیٰ کا نام الغنی اور الحلیم ساتھ میں آئے ہیں سورۃ البقرہ میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. Kind speech and forgiveness are better than charity followed by injury, and Allah is free of need and forbearing. تو اچھا, تو اللہ تعالیٰ کا نام الحلیم کے ساتھ پہلے میں بتاتی ہوں ابن جریر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ از rich and he is most forbearing. اللہ is غنی اور حلیم means that Allah is not in need of what they give in charity, and he is forbearing when he does not hasten the punishment for the one who reminds others of his charity and favors done to them, causing injury to offend those on whom he spends and gives charity. تو اللہ تعالیٰ کا نام الحلیم جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ جو کہ پنش نہ کرے, جو موقع دے, پاور اور اتھارٹی ہونے کے باوجود جو پنش نہ کرے. اور الحلیم جب الغنی کے ساتھ پیر ہو رہا ہے تو یہ بات اور زیادہ انہانس ہو گئی ہے کہ الغنی
has richness, he also has authority. ہاں, he himself is free of need. اور جب وہ پنش نہیں کرتا تو اس لیے نہیں کہ he needs something. جیسے ہم اگر کبھی کسی کو پنش نہ کریں، کسی کو کچھ نہ جواب نہ دیں، تو ہو سکتا ہے ہم اس وقت ڈر رہے ہیں، یا اس وقت سوچ رہے ہیں یہ موقع صحیح نہیں ہے، اس وقت میں نہ بولوں تو بہتر ہے، یا مجھے ان سے کچھ چاہیے، میں ابھی رہنے دیتی ہوں کیونکہ آگے مجھے ان سے یہ فائدہ چاہیے، اور I don't have the authority to say anything. پر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. He has the authority، اور نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو خوش کرنا ہے، نہ کسی سے کوئی کام ہے. When he does not punish, it is all because of his hilm. It is because of his hilm. اچھا، مجھے مریم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بٹ میں یہ سلائڈ سے پوری کمپلیٹ کر لوں، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں مریم. ہاں، I would like to hear what you want to say. اللہ تعالیٰ کا نام الغنی الحمید کے ساتھ بھی پیر ہوئے، اور یہ جو نام ہے نا الغنی اور حمید، یہ والی جو پیرنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام 18 مرتبہ آیا ہے الغنی قرآن میں، اور 10 مرتبہ الحمید کے ساتھ آیا ہے. It's been paired with الحمید 10 times. اور میں یہ چیز نوٹ کری تھی جب میں when I looked at the 18 آیاز، تو میں نے ساری تو نہیں ایڈ کی ہیں یہاں پہ، مگر ان میں یہ دیکھ رہی تھی میں کہ ہر آیت بہترین ڈیمونسٹریشن ہے اس نام کی. لائک ہر آیا جو ہے وہ نام کو ایکسپلین کری ہے. جیسے اور جہاں پر بھی صدقہ دینے کی آیتوں میں آ رہا ہے یہ نام، حج کی کمانڈز کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس طرح کی آیتوں میں کہ تم اگر کفر کرتے ہو تو کرو، اللہ تعالیٰ غنی اور حمید، اس طرح کی آیتوں میں جو ہے یہ نام مینشن ہوا ہے. اور جیسے بہترین اس کی ایکسپلینیشن ہے آیتوں میں، جیسے کہ اٹس ایکسپلیننگ دا نیم. اور اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Okay. And Musa said, if you should disbelieve, you and whoever is on the earth entirely, indeed Allah is free of need and praiseworthy. تو جو ہے اس آیا میں بھی بہترین ڈیمونسٹریشن ہے اس نام کی، کہ کیا مطلب ہے اس نام کا، کہ اگر تم نہ صرف کہ تم کے تمہارے ساتھ سب کے سب اس دنیا میں سب جو ہے وہ کفر کرنے لگے، تو اللہ جو ہے وہ پھر بھی الغنی الحمید ہے. تو یہاں پہ ابن جریر کہتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی قرآن میں الغنی الحمید ساتھ میں مینشن ہے. تو ابن جریر کہتے ہیں کہ if you disbelieve then to Allah belongs whatever is on the heavens and the earth, and he is free of need and he is praiseworthy. اور جو ہے سورۃ البقرہ میں انفاق کی جو آیتیں ہیں، جو اس کی آیتیں ہیں صدقہ دینے کی جو آیتیں ہیں، تو اس میں believers are instructed to spend their wealth in charity, and Allah subhanahu wa ta'ala is far richer from needing their charity, but the purpose is that to distance to remove the distance between the rich and the poor. تو جو امیر اور غریب کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جائے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ has encouraged people to give charity. اور یہ نام الغنی الحمید ادھر بھی مینشن ہوا ہے. This is what Ibn Jarir says. اچھا، تو یہ جو پیرنگ ہے اس میں یہ ہے کہ نہ صرف کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ تمہاری ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، ہماری حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ کوئی الزام لگاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اسٹل غنی الحمید. اور تو پھر یہی نام جو ہے نا، دونوں نام یہی جو پیرنگ ہے، یہ اس آیت میں بھی مینشن ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. O mankind, you are those in need of Allah while Allah is free of need and praiseworthy. یہ ادھر بھی مینشن ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ہماری نیچر، ابھی جیسے ہم نے ابن قیم کی ٹیچنگ میں دیکھا تھا کہ ہماری نیچر ہے یہ کہ ہم جو ہے نا کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. ہماری ایک ایک سانس، ہماری ایک ایک دھڑکن، ایک ایک سیل، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ الغنی الحمید ہے. چاہے ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، ہم کفر کریں، اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کریں، کچھ بھی، he is free of all needs and he is worthy of all praise.
پھر اللہ تعالیٰ کا نام الغنی کریم کے ساتھ مینشن ہوا، الکریم کے ساتھ بھی مینشن ہوا ہے. اور میں اس کا لمبی آیا ہے تھوڑی، میں اس کا جو اینڈ کا پارٹ ہے وہ پڑھتی ہوں. قل هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. This is from the favor of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. And whoever is grateful, his gratitude is only for the benefit of himself. And whoever is ungrateful, then indeed my Lord is free of need and generous. تو یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ادھر، اور دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ quoting him in the Quran. تو یہ ہے کہ whoever is ungrateful, certainly my Lord is rich and full of bounty. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کرم کرتا ہے اینڈ ہی ہیز آل دا ٹریجرز ٹو گیو فرام. نہ یہ کہ وہ ہر خزانے کا مالک ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ہے، بلکہ وہ اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے. تو کرم میں جو جتنی بھی میننگز آ جاتی ہیں اس کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الکریم کے اندر جو ایٹریبیوٹ ہے کرم کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ خرچ بھی کرتا ہے. نہ صرف کہ وہ غنی ہے کہ ہی ہولڈز آل دا ٹریجرز، ہی ہیز آل دا ٹریجرز، بٹ ہی اسپینڈز فرام دوز ٹریجرز ایز ویل. اپنی مخلوق پہ بے انتہا وہ کرم کرتا ہے. تو ہی از رچ اینڈ ہی از نوبل، جو کہ کریم کی جو میننگ میں ہے، کریم کی میننگ میں کہ ہی از نوبل ایز ویل. جتنے بھی لوگ جو ایوری بڈی ہو از رچ doesn't necessarily mean کہ they are noble as well. And he is rich and he spends from his treasures also. تو اور پھر یہاں پہ ہے کہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. تو اس میں بھی یہ چیز ہے. اور جو ابھی ہم نے آیا دیکھی تھی اس سے پہلے کہ وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کرتے رہو، جو بھی کفر کرتا ہے کرے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی غنی کریم ہے اور غنی حمید ہے. اچھا، نیکسٹ جو دو ہیں examples from the Quran, these are not really al-asma al-muqtarina, but other ways that this name is occurred in the Quran. غنی عن العالمین اور غنی ذو الرحم. اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو پہلا والا this is from Surah Al Imran. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. In it are clear signs, such as the standing place of Ibrahim, and whoever enters it shall be safe, and due to Allah from the people is Hajj to the house, for whoever is able to find thereto a way. And whoever disbelieves, then Allah is free of need from the needs of the worlds. تو یہ حج کی کمانڈ ہے یہاں پہ سورۃ آل عمران میں the fourth juz. اینڈ ادھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حرم کی بات کریں کہ جو بھی اس میں انٹر ہوگا تو وہ سیفٹی میں آ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، جو جا سکتا ہے، جو راستہ بنا سکتا ہے، whoever can travel for Hajj they should go. یعنی کہ اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ حج از فرض آن یو، یو شوڈ گو فار حج. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر آپ کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس حج پہ نہ جانا، then it is an act of kufr. If somebody جیسے deliberately abandons حج، یعنی کہہ دے کہ نہیں مجھ پہ فرض نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے حج کرنے کی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو if they don't do حج for no reason، تو پھر this is an act of kufr. تو ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو بھی اگر کفر کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ is in no need of anything from the عالمین. اچھا، اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے غنی ہے. عالم کیا، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے عالمین، عالمین جو ہے وہ پلورل ہے اور عالم کا پلورل ہے، اور عالم itself is plural، ٹھیک ہے، پلورل کا پلورل ہے یہ. تو عالمین میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ جیسے عالم could be a generation، جیسے one generation of people. It could mean different species، یعنی عالم جن کا عالم اور فرشتوں کا اور انسانوں کا اور جانوروں کا اور سی ورلڈ، سارے جو
डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट अल्लाह ताला की क्रिएशन है, इन सब के अपने अपने आलम हैं, ऑल द डिफरेंट गैलेक्सीज। तो जब ये सारी चीज़ें हम सोचें ना कि कितनी सारी चीज़ों, कितनी सारी क्रिएशन की बात हो रही है, एंड देन अल्लाह ताला इज फ्री ऑफ ऑल ऑफ देम, सब हर चीज़ से अल्लाह ताला जो है ना फ्री ऑफ नीड ऑफ ऑल ऑफ द आलमीन। फिर हमारा लास्ट आज अल गनी ज़ुर रहमा, अल्लाह ताला कहते हैं وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. And your Lord is free of need, the possessor of mercy. If He wills, He can do away with you and give succession after you to whomever He wills, just as He produced you from the descendants of another people. अच्छा, ये I think this is Surah Al-An'am. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, but it is Surah Al-An'am. तो यहाँ पे ये कि अल्लाह ताला इज गनी, द रिच, द सेल्फ सफिशिएंट, द ओनर ऑफ ऑल ट्रेजर्स, एंड अल्लाह ताला का जो स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट वास्ट, सबसे ज्यादा वास्ट जो एट्रीब्यूट है वो अल्लाह ताला के रहमा है। इतना कुछ अभी हमने आलमीन की भी बात करी और अल्लाह ताला की पावर की और अल्लाह ताला की फ्री ऑफ नीड होने की, सब बात हो रही है, मगर सबसे जो बड़ा अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है वो है अल्लाह ताला का रहमा का एट्रीब्यूट। हाँ, और फिर यहाँ इस आया में जो बात हो रही है तो उस पर भी अगर हम रिफ्लेक्ट करें, कनेक्टिंग इट टू व्हाट वी स्पोक अबाउट अर्लियर, कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं if he wills he can do away with you and give succession after you to whomever he wills, कि अल्लाह ताला तुम्हें दूसरों से रिप्लेस कर सकता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इबादत ना करो अल्लाह की, और जो है तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरों से जो है वो रिप्लेस कर देगा, just as he produced you from the descendants of another people। तो अभी जो है हम इसकी जनरेशंस में भी आलम आ जाता है ना कि एक वन जनरेशन पास्ट एंड देन अनदर केम रिप्लेस देम। तो इस पे मैं यूँ सोच रही थी कि जैसे 200 years ago इस दुनिया में अलग ही मखलूक रह रही थी, जैसे मैं जिधर द प्लेस दैट आई लिव राइट नाउ इन दिस लैंड, कोई और ही क्रीचर्स रहते थे, दूसरे ही लोग रहते होंगे यहाँ पे, और उन सबको हमने रिप्लेस कर दिया, और इसी तरह हम सब मर जाएंगे और दूसरे लोग हमें रिप्लेस कर देंगे। और जितने भी हर टाइम में, इन एवरी टाइम पीरियड, अल्लाह की इबादत भी कर रहे होते हैं लोग, बहुत लोग अल्लाह ताला को सजदे कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, फिर लोग कुफर भी कर रहे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं, मेरी चीज़ भी कह रहे होते हैं, मेरी सल्तनत मेरी बादशाहत भी कह रहे होते हैं। कहाँ गए वो सारे, वो लोग जो लड़ रहे थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, बादशाह समझ रहे थे, कहाँ गए वो सारे लोग, सब के सब मर गए। और इसी तरह से जो भी आज है जिंदा, अपने आप को बड़ा समझते हैं बहुत, वो भी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे, और अल गनी इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू रिमेन। किसी को कुछ ऐड करना था इस पे? मरियम वांटेड टू से समथिंग। जी, जैसे ये आयत आपने यहाँ पे शेयर की थी ना, तो इसके अंदर जैसे जो कंटेंट जो कहा जा रहा है ना करने को, कि अच्छी बात करो और चैरिटी करो वाली जो बात है ना, कि वो बेहतर है, या फॉरगिवनेस जो है वो बेहतर है। द तो फर्स्ट वन, हाँ, जो उसी सूरत उसी बकरा से, वाली। जी बिल्कुल वही फर्स्ट आयत जो है, हम्म कौलुम मारूफुन जो है, तो हम्म उसमें मतलब जब से ये कोर्स कर रहे हैं तब से यही होने लगा है कि जो भी आयत पढ़ते हैं उसके आखिर में जो अल्लाह के नाम होते हैं ना, तो यही मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यही वाले नाम यहाँ क्यों यूज हुए। तो इसमें बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह ताला मतलब चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसको मतलब कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हिल्म भी दिखाए, लेकिन फिर हाँ भी वो हिल्म दिखाता है, और वो बहुत हलीम है और गनी है। तो ये दोनों नाम यहाँ पे इस तरह से यूज हुए हैं कि हमें अल्लाह ने ये भी वो दी है, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे या तो हम उसके साथ मतलब टिट फॉर टैट जो बात होती है वो कर सकते हैं, लेकिन हमें हम्म भी हिल्म दिखाने और माफ कर देने और अच्छी बात, काइंड जो बात है वो करने को कहा। तो ये मतलब वही वाली बात यहाँ पे नजर आती है आयत में, कि जो हम्म अल्लाह हमें करने को कह रहा है तो वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि लिव बाय माय नेम्स, तो वो वाले दोनों नाम यहाँ पे यूज किए। जज़ाकल्लाहु खैरन, दैट्स सच अ गुड थॉट, इंशाल्लाह मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। जज़ाकल्लाहु खैरन मरियम। और किसी को कुछ कहना था?
آگے بڑھ جاتے ہیں. Being self-sufficient. Okay. This is from یہ کس کی کتاب ہے یہ ہاں ابن الجوزی کی کتاب ہے، اس میں سے ہے یہ these ideas. تو کہ خود مختار ہونا، خود کفیل ہونا، being self-sufficient, it is something that is praiseworthy. Okay, it's something that is encouraged in our deen. And لوگوں سے بار بار مانگنا، لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا، جیسے کہ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ جو نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ، رائٹ؟ سو نیچے والا ہاتھ نہ ہونا، اوپر والا ہاتھ ہی رہنا، یہ دس از اٹ از بیٹر، اٹ از انکریج. تو ہمیں اپنی سچویشن ہمیشہ جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو جو ہے اس میں یہ ہے کہ شیطان آپ کو وہیں سے اٹیک کرتا ہے جہاں سے کہ آپ کی جو ویکنس ہوتی ہے، right؟ شیطان sits and observes you and he knows your weakness. اپنے آپ کو، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، شیطان سے بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے نا سیلف اویئرنیس از امپورٹنٹ، اویئرنیس آف سن، اویئرنیس آف آور سچویشن از امپورٹنٹ، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے کیسے پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میری یہ ویکنس ہے تو شیطان مجھے یہاں سے اٹیک کرے گا. اوکے، تو جو ہے شیطان اٹیکس یو فرام دا پلیس، فرام دوز تھنگس جو آپ کی ویکنیسز ہوتی ہیں. تو شیطان کے اٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ ون آف دا ٹرکس آف شیطان از کہ جو مالدار ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو لمبی زندگی کی، لانگ وشفل ہوپس اور ایسی امیدیں کہ جو ہے ہمیشہ جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور میری سچویشن کبھی بھی چینج نہیں ہوگی، اور دنیا کے پلیجر سے ڈسٹریکٹڈ رکھتا ہے، پیسے کمانے کی یا دنیا کی بھاگ دوڑ میں مشغول رکھتا ہے. اگر اس کو یا انزائٹی بھی اسی کی ہو، دنیا کے بارے میں ہی ہو کہ بس دنیا میں مشغول رہے، ہر وقت یہ پیسے کمائے جا رہا ہے کہ میں جو ہے نا کماتا رہوں، اتنا زیادہ اس میں انوالو رہے کہ اسے بس جو فکریں ہیں وہ دنیا کی فکریں ہیں، جو دعائیں ہیں وہ دنیا کی دعائیں ہیں، بس کریئر بنانا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور یہ کہ خرچ کرنا مشکل ہو جائے اس کے لیے، جو صدقہ کرنا، لوگوں پہ اسپینڈ کرنا وہ بھی ڈیفیکلٹ فار ہم. تو ایسے جیسے شیطان ٹرکس دس پرسن ٹو بیکم بخیل، بخل کرنے لگے، وہ اپنا کنجوسی کرنے لگے اور اسپینڈ نہ کر پائے اس پہ کسی پہ. تو دس از ون آف دا ٹرکس آف شیطان کہ وہ دنیا کے اندر لگا کے رکھتا ہے لوگوں کو، جن کے پاس کے پیسہ ہو، جو کہ اس طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں جو لوگ. تو لانگ وشفل ہوپس اینڈ انڈلجنگ ان ورلڈلی پلیجرز، اس میں لگا کے رکھتا ہے. دوسرا ایک ٹرک کیا ہے شیطان کی؟ جن لوگوں کے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو ہو آر انکلائنڈ کہ وہ جو نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت بنائیں اور دنیا سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھنا چاہتے ہیں. تو ایسے جو لوگ آخرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ٹرک کر سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرانے لگ جاتا ہے، کہ وہ راستے جو کہ وہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ حلال رزق کمانے کے طریقے جو کہ وہ اپنا سکتے ہیں، اس سے ڈراتا رہتا ہے. اور جو لوگ ایکسٹریم صوفیزم میں پڑ گئے کہ بس سب کچھ چھوڑ دیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تکلیف دے دیں، جو لوگ لوگوں میں گھلنا ملنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں شیطان جو ہے نا وہ ان کو ڈراتا ہے ایسی چیزوں سے کہ جتنا زیادہ تم دنیا میں لگو گے، اس میں پڑ جاؤ گے، تو جو حلال بھی مینز ہے نا ان کو نہیں اختیار کرتے پھر لوگ. تو ٹو گیو اپ دنیا انٹائرلی اینڈ ٹو میک حلال فوربڈن ان دا نیم آف زہد، یہ بھی شیطان کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ اپنے اوپر جو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں. یہ دس از ناٹ پارٹ آف اسلام، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے دین نے، تو دوسرے ریلیجنس نے یہ چیز اپنائی ہے، اور کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، شادی نہیں کری، اپنے کوئی ہر پلیجر اپنے اوپر حرام کر لیا. دس از ناٹ پارٹ آف اسلام. Being self-sufficient is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنی ہے self sufficient ہو، خود مختار ہو. پروفٹس بھی رزق کماتے تھے، بہت سارے صحابہ جیسے گزرے ہیں جو کہ بہت ویلتھی تھے، افلوئنٹ تھے، اور انہیں سیم صحابہ پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ فقیری کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اور بہت زیادہ فاقے کی حالت میں بھی ان کا ٹائم گزرا، اس حالت میں انہوں نے صبر سے کام لیا.
اور مگر جو ہے پھر ایسا بھی کہ دے یوز ٹو سیک مینس ٹو ارن اے لیونگ، اور اپنے حالات بہتر بھی کیے، اور جو ہے ایسے حالات ہو گئے پھر ان کے کہ نہ صرف کہ وہ انہیں کسی کی چیریٹی کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ دوسروں کو دیتے تھے، دوسروں کی بھی خوب مدد کی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے خوب خرچ کیا صحابہ نے۔ ہمیں اسکالرس کی بھی اس میں سے لائفز میں سے پتہ چلتا ہے، امام ابو حنیفہ he used to do business مین تھے. While he was Imam Abu Hanifa, while he was at the top of what he was doing, he was still doing business. تو جو ہے وہ many wealthy صحابہ، اور جو ہے لوگوں کی دعوتیں بھی ایکسیپٹ کرتے تھے، لوگوں کو کھانا بھی بھیجتے تھے، اور ایکسیپٹ بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، اور خوب جو ہے وہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ loves a strong believer، یہ ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ loves a strong believer and being self-sufficient is a strength۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے to be self-sufficient، اور to have a skill, to have a means to earn a living and to take care of your needs۔ مگر at the same time that's not all you run after۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی سچویشن ہوگی اس کا جو جواب ہوگا نا وہ بیلنس میں ہوگا۔ اسلام کا جو آنسر ہے نا وہ ہمیشہ it's in the balance، neither here entirely, not in the other direction entirely, but in where you find the balance۔ تو اپنی مقصد اپنی زندگی کا آپ نے یہ نہیں بنا لینا ہے کہ بس پیسے کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ سب کچھ بس چھوڑ دینا ہے، اور جو ہے that is also not praiseworthy، کہ آپ کسی بھی قابل نہیں ہے۔ تو جیسے ہم ابھی اللہ تعالیٰ کا نام فیوچر ہم اللہ تعالیٰ کا نام الشافی بھی اسٹڈی کریں گے، جو شفا دینے والا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس پہ ایک تو صبر بھی کرنا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم علاج بھی کروانا ہے اپنی طرف سے، جو بھی مینز ہیں جو بھی وہ اختیار کرنے ہیں ہم نے۔ سو سیکنگ ٹو ارن اے لیونگ از پارٹ آف بینگ اے اسٹرانگ اینڈ کریجیس مسلم۔ اور مگر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہاتھ پیر چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم صبر بھی کرنا ہے، بٹ ٹرائی یور بیسٹ ٹو چینج یور سچویشن اینڈ ٹو میک اٹ بیٹر۔ ٹھیک ہے، اینڈ دین ڈو ناٹ گریو فار واٹ یو ڈونٹ ہیو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جو دوسروں پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو دوسروں پہ تم سے زیادہ، جیسے ایک کو دوسرے سے اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ verily Allah has distributed your characters among you just as he has distributed your provision۔ Allah gives the world to those he loves and to those he does not love, but he only gives ایمان to those he loves۔ This is part of the hadith۔ and یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو جو those who are fighting the Muslims، اور جو ایمان نہیں ہے جن کے پاس، جو کچھ بھی نہیں مانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، زیادہ they have more wealth, they're doing better, more prosperity۔ ان کنٹریز میں بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے یہ۔ تو جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ loves them، اللہ تعالیٰ دیتا تو سب کو ہے، اور کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے ایسا کہ جن سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کے پاس زیادہ ہے دنیا کے معاملے میں، بٹ ایمان اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیریکٹر بھی، ہمارے اندر جو ٹیلنٹس بھی ہے، ہمارے اندر جو ابیلٹی ہے، ہماری ڈفرینٹ سچویشنس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ نے سب میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور پھر پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی اسپیس میں لوگ کبھی کبھی اتنے سارے فیملی ممبرس اتنی چھوٹی سی جگہ میں رہ رہے ہیں، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گیٹ سے ان کے گھر کے اندر جانے کا راستہ ہی اتنا لمبا ہے کہ اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اینڈ یو ونڈر کہ سبحان اللہ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی دس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ اسپیس جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بٹ وی سی کہ the best of creation رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he had such a small چھوٹے چھوٹے جو غرفات تھے، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیا
حجرات سوری، جو چھوٹے چھوٹے جن کے رومس تھے اس میں ہی یوز ٹو لیو ود ہز وائفس. اور اگر ہم جیسے اور یہ فرعون کی جو اس کی پیلس کی جو ڈسکرپشن ہے، اور پیپل لائک قارون، they were extremely wealthy and of the most despicable creatures. they were extremely wealthy. اور جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کم محبت کرتے ہیں. اور کم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مال دولت بڑا گھر دنیا کی سکسیس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یا اس کی جو ہے پلیجر کی گارنٹی ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ has given whatever اللہ تعالیٰ has given you does not necessarily means that he loves you. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر when we see کہ اگر کسی کے پاس ہم سے زیادہ ہے تو what should we do؟ سب سے پہلے یہ کہ ڈو ایوری تھنگ ود ان یور مینس ٹو امپروو یور کنڈیشن. جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنی کنڈیشن کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے. اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا یہ پہلے دیکھیں. اپنے جو بس میں ہے جو مینز ہے اس کو استعمال کریں مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کرنے کے لیے. ورنہ بس یہ دوسروں کو دیکھنا اور اس کی وجہ سے میک دیٹ آر کاز آف ڈپریشن اینڈ ill feelings، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ڈو ناٹ کیپ این آئی آن وٹ پیپل پوزیس. دوسروں کی طرف آپ کی ہمیشہ نظریں نہیں ہونی چاہیے. اٹ از پارٹ آف lowering your gaze is to lower your gaze from the blessings of people also. کہ ہر وقت جو ہے نا لوگوں کی چیزوں کے اوپر آپ کی ہر وقت نظر نہیں ہونی چاہیے. This is going to ruin your آخرہ، your life and your آخرہ. And then number 3، یہ بات یاد رکھنا کہ دس لائف از ٹیمپرری. جو بھی ہمارے پاس ہے، جو بھی ان کے پاس ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، ایوری تھنگ از ٹیمپرری. یہ دنیا سیٹل ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں. اینڈ وی آر جسٹ پاسنگ تھرو اٹ. وی آر سپوز ٹو بی لیونگ لائک ٹریولرز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا کہ جو نا لیو ان دس ورلڈ لائک یو ار اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. نہ تم ادھر ادھر بلونگ کرتے ہو اور نہ یہ تمہاری سیٹل ہونے کی جگہ ہے. تو جتنا کم ہمارے پاس ہے اتنا سوچیں کہ بیگیج کم ہے، وی ٹریولنگ لائٹ، تو اتنا زیادہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا برڈن کم رکھا ہوا ہے اگر ہمارے پاس کم ہے. پھر میک آخرہ یور کنسرن. جتنا بھی جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے، جو آخرت میں ملے گا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنی ہمارا گول جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے ہم نے کہ his pleasure and what we going to get from him in the آخرہ. تو انسان کو جو اپنی کنسرن جو ہے وہ آخرہ کو ہی بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے. And then so this is very important. Make dua for them and don't be envious. اگر کسی کی چیز آپ کو کوئی لگ رہی ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے آپ سے تو don't be envious. اور ان کے لیے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. First make dua for them and make dua for yourself also کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے. اور نیکسٹ جو ہمارا نیکسٹ ویک بھی ہماری کلاس ہے اور اس میں بھی یہ ٹاپک، یہ والا جو ٹاپک ہے یہ کنٹینیو رہے گا. تو اس کی تھوڑی سی جیسے سمجھے کہ اس ٹاپک کی انٹروڈکشن ہے آج. ایک میں سوال آپ لوگوں سے کرتی ہوں اور یہ میں نیکسٹ ویک آپ سے جواب مانگوں گی آپ لوگوں سے. یہ سوچیں، غور کریں اور سوچیں کہ جب حسد ہوتی ہے تو حسد کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ جب حسد کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں. Alright, generosity. ہم نے یہ جو ٹاپک جب شروع کیا تھا، یہ جو نام کا سیٹ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کی جنراسٹی کا، تو اللہ تعالیٰ کا نام الجواد اور الکریم الاکرم ہم نے یہ نام سے سٹارٹ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام الغنی کی جو میننگز ہیں، سیلف سفیشینٹ، انڈیپینڈنٹ، فری آف نیڈ اینڈ فری آف وانٹس، the one who's satisfied and content and wealthy and rich. تو یہ جو سارے نام ہیں یہ اس کی رزلٹ ہی ہونا چاہیے کہ to live by these names for us to be generous. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ how to live by these names, to be self sufficient، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، not to be needy، اور جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اسپینڈ بھی کریں ساتھ ساتھ.
یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. جو الغنی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنے اندر ان آر ہیومن کیپیسٹی ہم اپنے اندر بلڈ کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی جنرس. اور جب when we talk about being generous, تو یہ نہیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال ہی نہیں دیا جس میں سے ہم خرچ کر سکیں, بلکہ جو ہے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور اتنی طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور ہر کوئی اسپینڈ کر سکتا ہے. ایوری ون کین اسپینڈ. نہ صرف پیسہ دیا بلکہ طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے, اور سب میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جس طرح سے الغنی اللہ تعالیٰ ہر اپنے جو ہے دن رات خرچ کرتے ہیں اپنے خزانوں میں سے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خرچ کریں. تو غنا جو ہے نا, اسپینڈ کرنا is one of the generosity is one of the Islamic manners, or one of the qualities of a believer. And one of the qualities of the believer is to be generous, to spend on himself, his family, his parents, his relatives. It includes spending on the poor, or the needy, the orphan, and everyone who needs help. اور اسلام میں آپ کے جو مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ہیں سب پہ اسپینڈ کرنا. اور یہ بھی بات ہم نے پچھلے ویک بھی کی تھی کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں غربت کیوں ہے, جب اللہ تعالیٰ غنی ہے, الغنی ہے, اور ہی از ان چارج آف ایوری تھنگ, تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو کیوں نہیں دے دیتے. تو ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ حدیث بھی ایک دیکھی تھی کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا اس کا, کہ تاکہ میں نے سب کو ایک جتنا کیوں نہیں دیا, کیونکہ تاکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ I want my slaves to be grateful to me. تو اس کی ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو دیکھا تھا ہم نے. اور جو ہے یہاں آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حق جو ہے وہ آپ کے مال میں ہے. اگر اسلامی نظام قائم ہو تو, اور ہر شخص ویسے ہی خرچ کرے جیسے کہ اس پہ فرض ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا ہے, جیسے اس کو خرچ کرنا چاہیے, اور پھر اور بھی خرچ کرے اپنی آخرت میں فائدہ پہنچانے کے لیے, تو پھر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی جو اسے بیوہ, یتیم, کمزور, بوڑھا, کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. پھر یہ جو پرابلم ہے یہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے جو کہ انسانوں نے کریٹ کیا ہے. ویسے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جن جگہوں پہ یہ ہو جاتا ہے نا, تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ پھر تھرائیو نہیں کرتی ہیں, کہ جہاں پر کہ بہت امیر جو بہت زیادہ امیر ہے, ویلتھی, بہت فلتھی رچ ہے, اور غریب بہت زیادہ غریب ہے. دس از ناٹ سپوز ٹو ہیپن. اس میں اتنا زیادہ اسپیس, اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے غربت اور امیری میں, کیونکہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے, اس میں ہی مال سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے, اور غریب کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے. تو صحابہ بھی سوال کیا کرتے تھے کہ ہم کس پہ اسپینڈ کریں, کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے ہمیں. تو جو ہے اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ہے, ایکسپلینیشن بھی ہے. زیادہ تر اس کی بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم کس کس طرح سے خرچ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس کی جنراسٹی کے جو ورچوز ہیں اس میں یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں when you're generous. ہر روز صبح 2 فرشتے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو دے, اس کے لیے اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑے اس کے لیے, اور جو کنجوسی کرے, جو بخل کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا ڈسٹرکشن, یعنی اس کو سزا دے اللہ تعالیٰ. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں صبح میں ہر شخص کے لیے. اچھا, صدقہ کرنے کے کیا کیا یہ فائدے ہیں کہ ایک تو آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ جو ہے, بلکہ قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ایسے آپ کے بڑھاتا ہے کہ جو ہے اپنے ذرہ بھی اگر خرچ کیا ہو تو اس کو اتنے زیادہ وہ اس کے اندر انکریز ہوتا جاتا ہے کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, بڑھتا چلا جاتا ہے, گنتی بھی نہیں کر سکتے آپ اس کی. اور صدقہ کرنا جو ہے وہ اچھے دل کی, بڑے دل کی, ایمان کی, اللہ تعالیٰ پہ توکل کی نشانی ہے. اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہوتی ہے. کیوں کوئی خرچ کرے گا, ورنہ اس کی امید ہوتی ہے کہ آخرہ میں ملے گا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو آخرہ پہ بھی بلیف ہوتا ہے, ورنہ کیوں کوئی اپنا مال خرچ کرے گا, رائٹ. تو اور پھر یہ ہے کہ سیکرٹ چیریٹی از بیٹر دین اوپن چیریٹی, یہ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے قرآن سے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھلے عام بھی آپ دے سکتے ہیں, اور کبھی کبھی اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ انکریج ہوتے ہیں, اور بھلائی کے راستے جو ہے وہ بہت سارے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے صدقہ کیا جا سکتا ہے, کس کس طرح سے جنرس ہوا جا سکتا ہے.
spending on one's wife and parents even if they are unbelievers, or even if they're not Muslim, उन पे भी खर्च करना जो है वो बहुत अच्छी बात है. और तो अपनी फैमिली पे स्पेंड करना, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैमिली पे एक्स्ट्रावेगेंस की नहीं, इनकी ज़रूरतों की बात हो रही है कि आपने इतनी ज़्यादा सिर्फ अपनी फैमिली पे ही खर्च करते गए कि ये मैं बेस्ट सदका कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे खर्च कर रही हूँ, मैं कहीं और नहीं खर्च करूँगी. ये मतलब नहीं है. उनकी सबसे पहले उनकी ज़रूरतें पूरी करना. स्पॉन्सरिंग एन ऑर्फन, यतीम की कफालत करना. और इसे हमें हदीस से भी पता चलता है कि जो यतीम की कफालत करे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब होगा, जैसे कि 2 उंगलियां ऐसे करीब होगा. दिस इज अ मफहूम ऑफ हदीस, कि जैसे 2 फिंगर्स करीब होती है उस तरह से करीब होगा यतीम का जो कफील है वो. फिर एवरी मारूफ एक्ट इज अ चैरिटी, हर भलाई का काम, हर भला काम जो लोग आपसे सीखें, जिसमें लोग आपका साथ दें, जिसमें आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, वो जो है इट इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट इज़ सदका. आपने कोई भी अच्छा काम शुरू कर दिया, किसी भी अच्छे काम की इंकरेजमेंट कर दी, कोई अच्छा काम ऐसा स्टार्ट कर दिया, एडवाइस ही दे दी, आपके लिए सदका बन गया वो काम. फिर अल्लाह ताला की तस्बीह करना, अल्लाहु अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छे काम की एडवाइस देना और बुरे काम से रोकना, अल्लाह का जिक्र, इट इज ऑल कंसिडर्ड चैरिटी. और फिर हैविंग गुड इंटेंशन इन यूजिंग एंड परफॉर्मिंग परमिसिबल एक्ट्स, आपको जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपके लिए हलाल कही हैं, इवन इफ दैट इज समथिंग दैट you're fulfilling a need, even if you're fulfilling a need, वो भी जो है act of charity होती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि if a man gives his wife her rights in bed, it counts as charity. तो अपने spouse को, giving your spouse rights in bed is also an act of charity. Then helping the one who is in need, किसी भी तरह की जरूरत पूरी करना. नीडी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो जरूरतमंद, जैसे जिसको पैसे की, माल की, खाने की जरूरत है, भूखे को खाना खिलाना, यहाँ पर सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही. किसी भी तरह से हम लोगों की अगर मदद कर सकें, यू कैन टीच देम, यू कैन गाइड देम, किसी भी तरह का कोई रास्ता दिखा देना, किसी को कोई डायरेक्शंस दे देना किसी सही जगह की, अपना टाइम किसी को देना, सेंडिंग फूड टू योर नेबर्स, अपने जो है अगर आप किसी से ने आपसे कर्ज लिया हुआ है तो आपने उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, अच्छी एडवाइस दे दी, उसको सपोर्ट कर दिया, इनकरेज कर दिया किसी काम के लिए. जैसे मीजी कहती हैं इमोशनल हैंड होल्डिंग, के जैसे किसी को अगर किसी भी किस्म की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, समबडी इज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, समबडी इज गोइंग थ्रू अ हार्डशिप, तो किसी की कोई लॉस हो गया है, तो जस्ट बीइंग देयर फॉर देम, जस्ट गिविंग देम अ शोल्डर टू क्राई ऑन, एंड शेयरिंग योर रेसिपीज, किसी को कोई कुकिंग टिप दे दी, किसी भी किस्म की कोई टिप दे दी आपने, तो दैट इज ऑल considered charity, and doing this all for the sake of Allah. Okay, doing this all for the sake of Allah. A kind word, कोई अच्छी बात करना, दुख में कोई अच्छी बात कह दी आपने, कोई अच्छी एडवाइस दे दी, कोई encouraging बात कह दी, यहाँ पर भी अप्लाई होती है ये वाली. Then helping widows and the poor, and helping the फाइटर्स, यहाँ पे मुहाजिरून लिखा हुआ है मगर ये मुजाहिदून होना चाहिए. Helping the fighters in Allah's cause and paying charity for them, this is when it is applicable. अभी this is not applicable, but it is in this list, तो मैंने यहाँ पे mention कर दिया, but it's not applicable at the moment. A woman giving charity from her husband's money without his permission. This is in the case कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको घर के लिए कुछ पैसे दिए हुए हैं, आपके खर्चे के लिए, आपको पॉकेट मनी, जिस तरह से भी जो आपके सिस्टम है घर का, तो उसमें से आप खर्चा करें without asking him. You can do that. That's permissible. Until and unless he specified. या तो बोला कि ये इस पैसे इसी काम के लिए हैं, उसी पे खर्च करने, या तुमने इसमें से सदका नहीं देना. अगर मना कर दिया हस्बैंड ने, then you have to listen to him. मगर अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर आप मैनेज करें अपने उन पैसों में से कुछ अमाउंट आप सदका के लिए अलग कर लें. एंड दैट इज नेवर गोइंग टू डिक्रीज योर जो आपके घर के जो खर्चे हैं ना, अनलेस आप एक्स्ट्रावेगेंट हो रही हैं या आप जो है ना उसमें सेंसिबली खर्च नहीं करिए. सदक़े में भी आपको जरा देखभाल के खर्च करना है, मगर जो है आपका माल कभी भी कम नहीं होगा. अच्छा,
جہاں پہ ہم جنرosity کی بات کریں تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے stinginess، اور جس کو کہ عربک میں کہتے ہیں بخل، اور ایک اور چیز ہوتی ہے الشح، اوکے، جس کو کہ person who does شح is شحیح۔ تو ایک جو شخص ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے، جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اسے اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے خرچ نہیں ہوتی ہیں، اچھی اچھی لائف سٹائل اس سے، جو پیسہ ہے وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا اس سے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے اس طرح کا شخص ہے جو کنجوس ہے، اور ایک بخیل شخص جو ہوتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ جیسے شحیح جو شخص ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے اس کا ایسا دل ہے کہ وہ ساتھ میں اس کی گریڈ بھی ہے، اس کے ساتھ اس میں لالچ بھی ہے، اور وہ کسی اور کو کچھ دینا نہیں چاہتا، تو اس میں یہ ہو جائے گا جیسے کہ کسی کی مال پہ قبضہ کرنا، کسی کو اس کی پراپرٹی میں سے اس کی جو انہیریٹنس ہے، اس کی وراثت میں سے جو حق کھا جائے کوئی، تو دیٹ از اے شہی پرسن، اور جو دوسروں کو بھی خرچ نہ کرنے دے، اب خود بھی نہ کرے اور دوسروں کو بھی جو خرچ نہ کرنے دے، تو دیٹ از something which is hated in our deeds. Okay. How do you live by these names? سب سے پہلے یہ کہ آسک کرنا، when you know he is al-Ghani and he is the owner of all treasure، سب کچھ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کو دینے کی وہ فل قدرت رکھتا ہے، اور وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور وہ الوہاب ہے، اور وہ الغنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہاں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے مانگے، آسک اللہ for his bounties. And don't ask people. لوگوں سے نہ مانگے. Don't nag people. Don't depend on them. Don't insist. Don't keep on making demands. Even اپنی فیملی میں بھی ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ نہ کرتے رہیں. But that does not mean کہ آپ کبھی بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگیں. کبھی نہ کبھی ہمیں مانگنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہم لوگوں پہ بھی ڈپینڈنٹ ہیں. ہم تو ایسے ہیں، ایسے ضرورت مند ہیں ہم، کہ ہم کہنے لگا کہ ہم، کوئی لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن، تو سیلف میڈ پرسن ہوتا کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی، کیا خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ کیا بچپن میں کسی نے تمہیں کچھ نہیں کھلایا تھا؟ کبھی کسی نے کپڑے نہیں پہنائے تمہیں، دھلایا نہیں کسی نے، اور کسی نے پڑھایا نہیں، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی؟ ہم وی آر آلویز ڈیپینڈنٹ آن پیپل. ہم ایک چھوٹی سی یہ کلاس کرنے کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ اپنی ساتھیوں کی ضرورت ہے. تو کوئی بھی کام ہم اکیلے نہیں کر پاتے ہیں، تو وی آلویز آسکنگ پیپل. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیسو جیسے جو ہر وقت نیڈ میں ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں. And when you do ask, and when we do have your needs fulfilled by Allah subhanahu through people, لوگوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کا، تو ان لوگوں کو بھی show gratitude to the people as well. Then ask Allah for contentment. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون دے، and that is the best غنا، جو آپ کے دل کا جو غنی ہوتے ہیں. Use the blessings Allah has given to please people. کیا کہہ رہی ہوں؟ Use the blessing Allah has given you to please Allah. Use the blessings Allah has given to please Allah. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی ہیں وہ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. Then don't be stingy and worship Allah and don't deprive yourself of his worship. سب سے زیادہ جو ہمیں نیڈ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی we need Allah subhanahu wa ta'ala the most. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو that fulfills a need that is within us. اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی بینیفٹ نہیں دیتے ہیں. This is our need that we are fulfilling. So don't deprive yourself of this عبادت of Allah subhanahu wa ta'ala. Benefit of the study. It dissolves evil thoughts about Allah. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو حسن ظن ہوتا ہے. It dissolves evil thoughts about Allah. And this goes back to our exemplary principles جو ہم نے شروع میں جو بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہے بیوٹیفل ہیں، اور وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے ڈسکرائب کیا ہے، کوئی بھی نیگیٹیوٹی اس کے اندر نہیں ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو جب آپ الاسماء الحسنی سیکھتی ہیں تو جو بھی اگر کوئی برا خیال اگر آس پاس بھی ہوتا ہے، کوئی سجیسٹ بھی کرتا ہے، تو it removes all of those thoughts.
की दुआ टिप, be a beggar in front of Allah. And the best example is जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, जिस तरह से डेस्परेशन में हाथ उठा उठा के जो उनकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ की डिस्क्रिप्शन है, in the manner that he made दुआ and in the words that he used, और जिस तरह से रोते थे और सजदों में जो जिस तरह से कि दुआ की डिस्क्रिप्शन है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस चीज़ को कॉपी करें. जस्ट फॉलो द सुन्ना इन मेकिंग दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसमें भी द शो योर desperation and your need to Allah. अच्छा, दिस इज brought us to the end of our session. मैं पहले आप लोगों को ये बताती हूँ, जो नामों के बारे में मैं आपको बात बता रही थी कि when we're naming people with the names of Allah, तो उसकी क्या rulings हैं ये बताती हूँ, और next हम कौन सा नाम करने वाले हैं ये बताती हूँ, and then I'll give you homework and then we can end the session unless you have any questions. हाँ, वो उसका भी टाइम है हमारे पास थोड़ा. तो नेमिंग पीपल विद द नेम्स ऑफ अल्लाह, इसमें 3 सिचुएशंस होती हैं, वो सॉर्ट ऑफ 4 सिचुएशंस होती हैं. एक ये कि ऐसे नाम जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हैं, वो नाम किसी को नहीं दिए जा सकते हैं. एक सिचुएशन ये है. दूसरी ये है कि ऐसे नाम जो कि they're not really established from the Quran और हदीस, ऐसे नाम जो कि डाउटफुल हैं कि whether they're names of Allah or not, इसके बारे में हमारे पास कोई फर्म प्रूफ नहीं है. फिर ये कि ऐसे नाम जो कि हमेशा पेयर्स में यूज करने चाहिए हैं, उनसे अगर किसी को नाम दे दिया गया, और फिर ऐसे नाम जो कि अल्लाह ताला के नाम है ही नहीं, ऐसे भी लोग नाम रख देते हैं. तो उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करना चाहिए. तो पहला जो ऐसे नाम हैं, तो दैट कैन ओनली बी फॉर अल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा वो नाम किसी के नहीं हो सकते हैं. जैसे कि अल्लाह ताला का नाम अल्लाह, अर्रहमान, और भी मैं नाम बता देती हूँ, इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा, और मैं क्विज करती रहूंगी ये. अल हई, अल कय्यूम, अल रज़ाक, अल अहद, इसमें अल वाहिद नहीं है. हाँ, अल अहद, अल समद, अल कदीर, अल मलिक, जुल जलाली वल इकराम, इस तरह के जो नाम हैं, जो ये सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है. तो ऐसा अगर नाम किसी का है तो दे शुड चेंज दैट नेम, एंड इलाही नाम रख लेते हैं लोग, ऐसा नाम जो है ना उनको चेंज कर देना चाहिए. दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन, ऐसा नाम यू दे हैव टू चेंज. इसके रूलिंग ये है कि दिस इट इज असमद, मैंने मेंशन किया है इधर ना. हाँ, असमद भी उन नामों में से है जो कि आपने किसी को कभी भी नहीं कहना है. और किसी का ये नाम है तो उसको चेंज करना है, बिकॉज द रूलिंग इज दैट इट इज शिर्क टू कॉल समवन विद दिस नेम, विद और विदाउट अलिफ लाम. बाकी जितने भी नाम हैं, ये अच्छा, इन नामों को अब्द के साथ तो हमेशा यूज कर सकते हैं. ऑलवेज यू कैन बी अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, अब्दुल अहद, बहुत अच्छे नाम है ये. मगर विदाउट अब्द बिल्कुल कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर आप इस तरह से जो है किसी को ये नाम दे सके. अच्छा, किसी और का ये नाम है, लाइक समवन कॉल्ड इलाही, समवन कॉल्ड रहमान, इस तरह का किसी का अगर नाम है, तो रूलिंग ये है कि आप उनको इस नाम से पुकार भी नहीं सकती हैं. यू कैन नॉट कॉल देम विद दिस नेम. एंड आई नो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि किसी की फैमिली में कोई ऐसा रिश्ता है किसी का कि आप उनका ये नाम है, अब आप क्या करें, उनको ये नाम से ना पुकारें तो क्या होगा. ट्राई टू एजुकेट देम, ट्राई टू सेंड दिस मैसेज टू देम, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपने उनको इस नाम से नहीं पुकारना है. दैट इज द रूलिंग. ठीक है, तो इज दिस क्लियर इनफ. दूसरी, ऐसे नाम उसके अलावा जितने भी नाम है, जैसे कि अर्रहीम, जो जैसे अर्रऊफ, ये जो नाम है उसमें अब्दुल रहीम भी कह सकते हैं, किसी को अब्दुल रऊफ भी कह सकते हैं, और उसको शॉर्टन करके रहीम भी कह सकते हैं, रऊफ भी कह सकते हैं. किसी का नाम ऑन इट्स ओन हलीम भी हो सकता है, किसी का नाम जो है इस तरह से भी रख सकते हैं. और कुछ नाम जो है वो अलिफ लाम के साथ भी अलाउड है, जैसे कि अल हकीम, अल हलीम, अलिफ लाम के साथ भी अलाउड है. बट हम इतने ज्यादा इस तरह से यूज नहीं करते. हम किसी को ऐसे नाम यूजुअली उर्दू स्पीकिंग लोग तो नहीं दे रहे होते हैं. तो सेफर यही है कि आप अलिफ लाम ना लगाएं, मगर बहुत सारे नामों के साथ लगाया जा सकता है. फिर ऐसे नाम दैट आर नॉट स्टैब्लिश, ऐसे नाम जो कि ना कुरान में उसकी कोई फर्म प्रूफ है, ना कोई हदीस में ऐसा नाम है, जो कि कुछ किताबों में मेंशन है मगर इनकी कोई प्रॉपर फर्म दलील नहीं है, जैसे कि अस्सबूर, अर्रशीद, अन्नासिर, अस्सत्तार. तो इसके साथ जब अब्द लगा के लोग अपने बच्चों को ऐसे नाम देते हैं, तो क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे नाम ना दें. किसी का अगर नाम रखा जा रहा हो तो एडवाइस दें, मगर ऐसा अगर किसी का नाम है
اور بدلا نہیں جا سکتا تو اٹس اوکے اگر نہ بدلا جائے، کیونکہ اس کی رولنگ یہ ہے، اس کی فتویٰ یہ ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پہ بیس کر کے یہ نام رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اگر اٹس ناٹ دا بیسٹ، بہتر ہے کہ چینج کر دیا جائے، مگر اگر کسی کا ہے تو اس کے اوپر ایسی رولنگ نہیں ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا اور اس کو ان کو اس نام سے پکار نہیں سکتے یا ان کو بدلنا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیمز دیئر آر مینشنڈ ان سم بکس جن کو جو کسی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ پہ بیسڈ ہیں، بیکاز اٹ از ٹیکن فرام اے صفت آف اللہ. ویسے یو کی ناٹ ٹیک اے نیم فرام اے صفت آف اللہ، مگر بیکاز دے اس طرح سے یہ نام رکھے گئے تو اس کے اندر گنجائش ہے تھوڑی. ایسے نام جیسے کہ عبد الاول یا عبد الباسط اگر کسی کا نام ہے، جو کہ ایسے نام جو کہ پیئرز میں ہی یوز کیے جا سکتے ہیں، تو اس کی بھی سیم رولنگ ہے کہ اگر کسی کا نام رکھ لیا گیا ہے اور نہیں چینج کیا جا سکتا، مشکل ہے، تو پھر یو کین گو ہیڈ، ان کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. مگر بیٹر کہ ان ناموں کو پیئرز میں ہی رکھا جائے اور اس نام کو سیپریٹ نہ کیا جائے. ایسے نام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ عبد لگا دیے گئے، جیسے کہ عبد المحمد یا عبد النبی، ایسے کسی کا نام ہے اگر، دے شوڈ بی چینجڈ. اوکے، کوئی سوال اس کے بارے میں؟ چلیں کلیئر ہوگا پھر، کوئی سوال نہیں کرا تھا. اچھا، نیکسٹ جو ہمارا نام ہے، اوکے دیر ٹو نیمس. اگر میں کوئی بھی آپ کو ہنٹ نہ دوں تو کوئی گیس کر سکتا ہے ایسے ہی کہ کیا نام آنا چاہیے اب؟ یا ہنٹ دوں؟ چلے پھر ہنٹ دے دیتی ہوں. تو ہم نے ابھی کمپلیٹ کیے ہیں جنرosity کا سیٹ کمپلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہمیں دیتا ہے، the many ways, so many ways that he gives. اور جو بھی میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی فرائیڈے کو، وہ ضرور آپ لوگ دیکھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں آف گیونگ، وہ سارے مینشن ہیں، اور کس کس ان کی کیا کیا میننگز ہیں. اینڈ یو سی آل آف دیم ان یور لائف کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کو نوازا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ What should we do? الشکور. یس، ہمیں we should show gratitude, we should have gratitude. اور اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کے نام ہے الشکور، اور دوسرا آپ لوگوں کو پتا ہے الشکور کے ساتھ سیم روٹ، سیم الشاکر and الشکور. ویری گڈ. الشاکر and الشکور are the next names of Allah. اس سیٹ میں سیٹ آف گریٹیٹیوڈ. اور اللہ تعالیٰ شکور کیسے ہیں؟ کچھ نام مجھے جیسا ایسا لگتا ہے کہ there are some names of Allah جو کہ ہمیں، جیسے مے بی حدیث میں کچھ نام جو آئے ہیں جو قرآن میں مینشن نہیں ہوئے ہیں، ایسے کچھ نام ہیں جو مے بی یو heard it for the first time، آپ you learn them in this course، آپ سیکھتے جا رہے ہیں. کچھ نام ہیں جو کہ آپ کو پتا تھے پہلے سے، بٹ دین ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ٹریجرز تھے، اس نام کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے بات، یعنی جتنا زیادہ اس نام کو جانا ہے پھر ڈسکور کری ہے. تو یہ نام مجھے الشاکر الشکور ایسے نام لگتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہے اس نام کے اندر دیٹ وی ڈونٹ اپریشیٹ unless we really deeply learn this name. تو یہ نام ہم سیکھیں گے، الشاکر الشکور. 2 ہی نام ہے اس سیٹ میں. آج یہ انٹروڈیوس ہوا ہے، کل اس کی لیسن شیئر ہو جائیں گے، نیکسٹ سنڈے اس کی کلاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ لیسنس بھی دیکھیے گا، اس کی ویڈیوز بھی دیکھیے گا، اینڈ شو دیم ٹو یور چلڈرن، اینڈ ان شاء اللہ شیئر دیم ود ادرز آلسو. اور نیکسٹ کلاس نہیں مس کریے گا. اگر کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جلدی سے نیکسٹ آپ کی وہ ہوم ورک بتاتی ہوں. اور پلیز ہوم ورک کیا کیجیے. جو لاسٹ ہوم ورک تھا کہ اپنے جو جنرosity کے نام ہے، وہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ گروپ میں شیئر کریں آپ لوگوں کو جو جو نام لسٹ میں یاد ہے. دیٹ واز فار یو، اٹ واز ناٹ فار می. مجھے تو یاد ہے وہ نام، تو آپ لوگوں کو اس لیے میں نے کہا تھا کہ لکھیں، تاکہ لکھنے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ یاد ہوں گے پھر. تو آج کا ہوم ورک ہے واٹ از دا میننگ آف غینا. واٹ از دا میننگ آف غینا آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے اور ویسے بھی پرائر نالج یا کہیں اور سے اگر آپ کو پتا ہو کہ غینا کا کیا میننگ ہے، ہاؤ ول یو ڈسکرائب اٹ، یہ پلیز بتائیں. انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر لیں گروپ میں. اور anyone has any questions you can ask, otherwise we can end the class. Right.
انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں. اگلے ہفتے ہمارے نام الشاکر الشکور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم دوبارہ سے ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن محجبین. جزاک اللہ خیرن.